131280 और 44874299। तब्दीली जो हम लाना चाहते हैं आज के हल्के में, आपने महसूस किया होगा कि गुज़श्ता कई हल्कों से एसएमएस के सवालात प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जो सवालात मौसूल होते हैं वो उनका सिलसिला ही आखिरी वक्त तक जारी रहता है और वो वक्त नहीं बचता आखिर में। तो आज हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह कि जब दुआ पेश, ये मौलाना की तजवीज़ है, और मेरा ख्याल है कि बहुत मुनासिब है, जब हम आज की दुआ पेश कर लेंगे तो उसके बाद हम पहले एसएमएस का एक सवाल शामिल कर लेंगे, उसके बाद फिर टेलीफोन पर आने वाले सवालात उनके जवाब दिए जाएंगे। तो अलबत्ता टेलीफोन कॉल हम अभी लेना चाहेंगे, तो अगर आप कुछ दीनी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी इन दोनों में से किसी एक नंबर पर राब्ता कायम फरमाते हुए आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम की पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मतलब क्या नाम है? मेरा नाम उमर है। उमर भाई खुश आमदीद, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि आजकल के दौर में और ज्यादा जो ज़िना की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में अगर इस्लाह। जी भाई, इसके बारे में कुछ रहनुमाई करने, सवाल की नौइयत कुछ आपके ज़हन में है कोई सवाल, या वैसे ही उमूमी बात करना चाहते हैं भाई? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह जी, वाला जरूर रहनुमाई फरमाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल है अमर भाई? नहीं बस यही। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं गुलजार हुसैन भट्ट बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद में गुलजार भाई। बहुत मेहरबानी सर। सर पाकिस्तान में एक ये भी रिवाज निकला हुआ है कि जो मर गया किसी का खत्म कराते, और जो खास कर लोग होते हैं ना कुरान पढ़े हुए, वो बोलते हैं मैं इसको इतने कुरान बख्शता हूँ, मैं इतने कुरान पढ़े हैं, मैं इतने कुरान पढ़े इसको बख्शता हूँ। सर जी ये कैसे बख्श देते हैं, कुछ समझ नहीं आती मेरे को। अच्छी बात है जी हाँ, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। दूसरा सवाल ये है कि मैं मस्जिद में देखता हूँ कभी लोग बाहर से आते हैं जल्दी वो उधर जमात शुरू होती है, उधर नीचे होकर वो ये पहुंचे नहीं है पाँव के कपड़े के जी ये ऊपर करने लग पड़ते हैं, नीचे टेढ़े करके हाथ से पतलून के। तो सर जी ये सिर्फ मस्जिद के लिए या बाहर भी ऐसा ही टखने आपके नंगे होने चाहिए? जी जरूर पूछे। सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद है या बाहर भी है? इंशाल्लाह जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। एक और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर कैसे हैं? अल्लाह करम। कौन साहब है? जी मैं एक सवाल था, मैं नौशाद अहमद में बात कर रहा हूँ। जी नौशाद भाई खुश आमदीद। शुक्रिया। मेरा एक सवाल था, बस एक ही सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मर जाता है और मरने के बाद काफी अरसे के बाद किसी बिना पर अगर कब्र की खुदाई करनी पड़े और कब्र खोदने के बाद उसकी नाश से जो है महफूज न हो, तो क्या ये उसके गुनाहगार होने की अलामत है? अच्छी बात। यही सवाल। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सैफुर्रहमान भाई, क्या हाल है, कैसा है? ठीक है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इकबाल बलोच बोल रहा हूँ। खुश आमदीद इकबाल भाई। और ये हमारा सवाल यही है कि ये लोग काफिर लोग काम कर रहे हैं मुतबक में या मस्जिद ये मजलिस में कुरान शरीफ उधरी है, ये हाथ लगाते हैं, हराम है हलाल है क्या हो गया? ये लोग हाथ लगाते हैं, काफिर है, मुसलमान नहीं है। ये क्या इसका क्या सवाल है, या अच्छा है या बुरा है? और दूसरा ये तबाक बना रहे हैं, वो डूबी भी है, खाना भी बना रहे हैं ये काफिर लोग, ये मालूम नहीं क्या हो गया। हाँ ये सवाल है हमारा। इंशाल्लाह तो जवाब आएगा भाई। अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई। जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद भाई। जी साहब मेरा पहला सवाल है, जैसे नमाज ग़याबी जो है, नमाज ग़याबी जो जनाजा, अच्छा गायबाना नमाज जनाजा, जी गायबाना नमाज जी, वो हम लोग पढ़ सकते हैं हत्ता कि अगर वो उनकी नमाज खत्म हो, जो जनाजे की नमाज खत्म भी हो, यानी जनाजा जो है वो किसी और जगह पर किसी और मुल्क में है या नहीं? जनाजा तो जैसे वो पाकिस्तान में है, वो शख्स जो मयत उनका खलास हो गया जनाजा। ओके, और उनके वहाँ जनाजा पढ़ दिया गया, तो यहाँ गायबाना पढ़ सकते हैं या नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं आप? जी जी।
इंशाअल्लाह जो जवाब आएगा जी। दूसरा सवाल है जो तहियतुल मस्जिद है जी हम लोग जो वक्त ममनू वक्त पर पढ़ सकते हैं या नहीं, जैसे असर के बाद, फजर के बाद और ज़वाल के वक्त पर? जी भाई जरूर जी, शुक्रिया बहुत, बारकल्लाह फीकुम जी। फी अमानिल्लाह जी। मोहतरम मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नदीम बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब खुश आमदीद भाई। जी मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सैफ भाई मेरे दो सवाल हैं। जरूर भाई। एक सवाल है, इसके बारे में बताएं आप मेरे को। हमारे वहाँ पे ये जो बोलते हैं आदमी बोलते हैं कि गौस कुतुब अब्दाल, जी ये बोलते हैं सब लोग वहाँ पे जी। इनका मतलब इनका क्या है, मतलब दुनिया इसमें इसका क्या वो है? अच्छी और जी एक ये है, और एक वाकयात ये है कि एक जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, मतलब वो पागल थे, वो एक आदमी ना, हाँ उसमें ऐसे रहते थे, मतलब वो कपड़े वपड़े भी मतलब बिल्कुल अल्लाह के, मतलब ना तो अल्लाह की तरफ, मतलब उनको कुछ हुआ नहीं था बिल्कुल भी। उनको पागल ही कहते लोग, उनको बच्चे छेड़ते थे उनको, मतलब लोग परेशान करते हैं उनको। तो उनको क्या करता था, जब वो हमारे घर के पास ही रहते थे। अच्छा जी, उसमें क्या है, वो एक मरतबा उसमें मैंने क्या देखा था, उनके ना चार, मतलब बॉडी के 4 हिस्से हुए हुए थे। जी 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 4 हिस्से बारे में। कोई कत्ल कर गया था उनको? नहीं, सुबह को जिंदा थे वो। अच्छा जिंदा थे। और सुबह मैंने देखा तो उनका बॉडी में 4 हिस्से, मतलब 4 पार्ट में बॉडी थी उनका। अलग अलग पड़े हुए 4 पार्ट्स? जी 4, मतलब जैसे आदमी लेटता ना ऐसे ही था, पावर अलग ये थे, ये अलग थे, सीधा अलग था। अच्छा जी, कोई ब्लड नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन सुबह को फिर मैं डर गया था। फिर उसके बाद वो, मतलब सुबह को वो सही थे वो, लेकिन वो पागल थे, मतलब वो दुनिया को कुछ नहीं पता दुनिया का उनका। अच्छी बात है ये एक तो इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सवाल में परेशान करता है थोड़ा सा। यानी वो मंजर आपकी आंखों में आता होगा तो आपको परेशानी होगी, पता नहीं क्या चीज थी वो, इस तरह के। इंतकाल हो गया। अच्छा अभी तो दुनिया में नहीं है ये, वो इंतकाल हो गया उनका। और एक तो इसका ये सवाल है, और एक सवाल यह है मेरा के मुतालिक है, खुदकुशी के मुतालिक। खुदकुशी जी खुदकुशी। नजीर भाई आपके पहले आपने कुतुब अब्दाल के बारे में पूछा, उसके बाद ये दूसरा सवाल है, दूसरे पागल के बारे में पूछा जो जिस्म के 4 टुकड़े थे। तो चूंकि एक कॉल में हम 2 सवाल लेते हैं, तो फिर ये जो खुदकुशी वाला है इसको अगले हल्के में ना रख ले। अच्छा 2 सवाल, ठीक है हाँ 2 सवाल हो गए, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका नजीर भाई। बारकल्लाह फीकुम। वालेकुम सलाम बारकल्लाह फीकुम। और वरना अब हम कॉल पे यहाँ पर रोकते हैं और आते हैं आज की दुआ की तरफ। और दुआ के बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला एसएमएस पर आने वाले सवाल में से पहला सवाल आज हम उसमें शामिल करेंगे, और उसका जवाब देने के बाद फिर ये टेलीफोन पर आने वाले सवालात इनका सिलसिला शुरू किया जाएगा। आज की दुआ मुझे लगता है कि इससे पहले एक दफ़ा हम शामिल प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। लेकिन दुआ की जो उसके कलिमात हैं और उसकी जो अहमियत है वो इस तरफ ला रही है कि इसे प्रोग्राम में शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में जिसे रिवायत किया है, सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है और ये है भी सही रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये दुआ पढ़ा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे, और आपने उम्मत को भी सिखाया कि इस दुआ का एहतमाम किया जाए। दुआ थोड़ी सी तवील है, इसलिए हम इसको याद करने के हवाले से इसे हम हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दुआ है अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाय अल्लती फीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरतल्लती फीहा माआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर। आज के हिस्से में हम अगर ये कर लें कि जो पहला दीन और दुनिया, इनकी इस्लाह के हवाले से जो अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, कि मेरे दीन के मामले में जो भी मुझसे कमजोरियां हैं सरदर्द हो जाती हैं तो उनको माफ फरमा दे और मेरी इस्लाह फरमा दे। इसलिए कि दीन की अहमियत ही यही है कि ये इंसान की पूरी जिंदगी को अगर इसके
اس کی تابع نہ کیا جائے، دین کی تابع نہ کیا جائے یا صحیح دین کی تابع نہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر دین کی طرف رجحان تو ہو لیکن وہ اوٹ پٹانگ قسم کے تصورات کو دین سمجھے بیٹھا ہو کوئی، تو ظاہر ہے کہ اس کا دین اصلاح طلب ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فرد بس چند ایک رسومات کو دین سمجھتا ہے یا نماز پڑھ لی بس وہی دین ہے، وہی کافی ہے، یا داڑھی رکھ لی تو وہی کافی ہے، اس کا دین اس محتاج ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری۔ امر کہتے ہیں اپنا معاملہ، میرے معاملے کو، اس کی بنیاد ہی یہ دین ہے، اس کو اکٹھا کرنے، میرے معاملات کو اکٹھا کرنے، اسے جوڑنے والی چیز یہ دین ہی تو ہے، اور اگر میں اس میں تباہ ہو گیا تو پھر میں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اس دعا کا کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری۔ تو یہ دو حصے ہم یاد کر لیتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا معاشی، اور میری اس دنیا کی بھی اصلاح فرما کہ جس میں میری زندگی ہے، جس میں میرا جینا ہے، میں اس میں جی رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں ایسے حال میں جیوں کہ میں دوسروں کا محتاج ہوں، میرے پاس رزق کی کمی ہو، اتنی کمی ہو، میں غربت کا شکار ہوں اور دوسروں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے، میرے مسائل اتنے زیادہ ہوں کہ میں ان کو حل نہ کر پاؤں۔ تو اس طرح کی زندگی وہ دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہماری یہ دعا رہنی چاہیے، بلکہ اگر ہم بطور خاص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا اہتمام رکھیں، ورنہ ہر نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 2 نمازوں میں تو چونکہ ایک بڑی تبدیلی آتی ہے تو ان نمازوں کے موقع پر اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی آخرت واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی۔ اور مولانا SMS کا سوال لینے سے پہلے اگر آپ اس دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب بھائی جیسے عام طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ و کلمات ہیں ان کے بارے میں بات بہت ہی مشہور ہے کہ جیسے خود آپ نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خصوصی امتیازی علامت سے ایک خوبی سے نوازا ہے، وہ ہے جوامع الکلم، یعنی الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کی معانی، ان کے فوائد جو ہے، ان کے معانی اور فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس معنی میں جو حدیث میں جو دعا ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور پیارے نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی، اللہ کی طرف سے جو وحی کی روشنی میں، وحی کی بنیاد پر جو دعا نبی کو سکھائی گئی، نبی نے صحابہ کو اور امت کو جو ہے وہ دعا سکھائی ہے، وہ دعا جو ہے آپ صاحب بھائی نے آج جو پیش کی ہے ماشاءاللہ بہت بہترین دعا ہے۔ اور صاحب بھائی نے چونکہ اس مختصر الفاظ کے باوجود، یعنی الفاظ کم تھے، مگر اس دعا کی تشریح اس طرح کر دی کہ مزید اس میں تشریح کی جو ہے زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ جیسے صاحب بھائی نے ہمت افزائی کی ترغیب دی کہ اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے صاحب بھائی، جیسے یعنی کوئی بھی مسلمان بھرپور فائدہ اٹھائیں، صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے، خواتین اگر مطبخ میں کچن میں کام کر رہی ہو، کوئی بندہ چل پھر رہا ہو، گاڑی میں بیٹھا ہو، نمازوں کے اندر جب ہم سجدے کی تسبیح پڑھ لیتے اس کے بعد وقت مل گیا اگر، یا پھر جو ہے نماز کے آخر میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے جب ہم اتحیات درود وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر وقت مل گیا، جب ہم پڑھنا چاہیں اس کو دہرا کر اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ صاحب بھائی نے جو دعا پیش کی، جو تحفہ پیش کیا، آج اس میں دین اور دنیا اور آئندہ حلقے میں جو انشاءاللہ پیش کرنے کی امید ہے کہ آخرت، تو تینوں جو ہے انسان کی تینوں مراحل، تینوں مقامات، ان تینوں میں جو ہے بھلائی کی دعا اس میں کی گئی ہے، جو ہر انسان اس کا محتاج ہے، اور جو بندہ ان تینوں مقامات پہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور اب آتے ہیں ہم SMS کے سوال کی طرف، اور سوال ہے 31 نمبر سے لکھا گیا ہے،
اور اس میں قرآن پاک کی 2 سورتوں سورہ جمعہ اور سورہ الاعراف کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں میں یا بطور خاص یہودیوں میں پائی جانے والی کچھ ایسی برائیوں کا، خامیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ برائیاں اور وہ خامیاں کچھ جانوروں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ جانور بطور خاص ان برائیوں کے لحاظ سے کافی معروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا کچھ عجیب سی بات لگی انہیں سوال پوچھنے والے کو کہ اس طرح کسی انسان کو کسی جانور کے ساتھ اس کا تقابل کرنا، اس کا کمپیئر کرنا مناسب ہوگا؟ جیسا بھائی جو تشبیہ ان کو دی گئی ہے، جس قوم کے بارے میں تشبیہ دینے والی کوئی انسانی شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور سچائی پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بات پیش کی تو بات سچی ہے، اور اس بات کا اندازہ ہم لوگ جو ہے جس قوم کے بارے میں کہا گیا ہے تو ان کے بارے میں سوچ کر اور ان کے بارے میں اندازہ لگا کر اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے صاحب بھائی، جیسے آپ جو ہے ماشاءاللہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور مسلمان بھائی بہن بھی جو ہے مطالعہ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، ان اس بات کی مثالیں جو پیش کی گئی ان کی روشنی میں بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا وہ بات برحق ہے۔ اور جو بات اللہ تعالیٰ نے پیش کی ان میں سے پہلی بات جو ملتی ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5 کے اندر کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جن کو توریت کی ذمہ داری دی گئی لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، تو ان کی مثال جو ہے گدھے کی طرح ہے جو کہ اپنی پیٹھ پر جو ہے اسفار یعنی بہت ہی قیمتی معلومات والی کتابوں کو اٹھاتا تو ہے، یعنی اس کی پیٹھ پر کتابیں ہیں، علم ہے، معلومات ہیں، لیکن ان سے وہ فائدہ اٹھاتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیش کیا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، ان کی یہ بہت ہی بدترین مثال ہے۔ اور یہاں پر سے بھائی کہ یہ انسان ہیں، سمجھدار ہیں، اور آج ان کو اتنا زیادہ غرور ہے کہ یہ دنیا کے سب سے اولین کافر اور اللہ کے دشمن، انبیاء کے دشمن، امت اسلامیہ کے دشمن ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساری دنیا کی قیادت کریں گے کیونکہ ہمارا ذہن و دماغ اتنا اونچا ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود جو ہے جو حقیقت کی باتیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور وہی باتیں قرآن مجید میں ہونے کے باوجود ان پر عمل کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ ان کی بہت بڑی گمراہی کی علامت ہے۔ اگر گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوں، اس پر اگر وہ عمل نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، لیکن جو شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے، صاحب کتاب، اہل کتاب میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود جو ہے انہی کی کتاب کی جیسی ایک اور کتاب جو ان کی کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے بات یعنی ان کے پاس پیش کی گئی تو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر یہ مثال پیش کر رہا ہے، بلکہ سورۃ الاعراف میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آیت نمبر 79 کے اندر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے، لیکن جانور مکلف نہیں ہوتا کہ تم پڑھو عمل کرو، لیکن چونکہ انسان ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس کے خلاف تنقید اور تانے دیتے ہیں، لیکن ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ اولئک ہم الغافلون، یہ انہوں نے اپنے آپ کو مغفل بنا کے رکھا ہے، غافل یعنی غفلت میں پڑے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس طرح جو ہے قرآن کو اور نبوت محمدی کو اور اسلام کو ٹھکرانا، یہ اسلام یا نبوت محمدی کو یا قرآن کو یا امت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے والا سبب نہیں، بلکہ خود ان کو نقصان پہنچانے والا سبب بن رہا ہے، جس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ جی صاحب جزاک اللہ خیرن۔ مولانا ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مختلف جانوروں کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے کہ یہ تو کام ان فلاں جانوروں کا ہے جو تم کر رہے ہو، انسان ہوتے ہوئے بھی، تو وہ بھی مخلوق اللہ کی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ایک مخلوق کی حرکت یا ایک مخلوق کا کام دوسری مخلوق کے حوالے سے کمپیئر کرنا تو یہ بہت معقول بات ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں
مسلمانوں کا تقابل پہاڑوں سے کر رہا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تو اب انسانوں سے کہا جا رہا ہے قرآن تو انسانوں پر اتارا, مسلمانوں پر اتارا گیا, تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اگر پہاڑ پر اتارے تو پہاڑ رضا ہو جاتے. میں جس ایک اور بہت بنیادی بات جس کے طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنی سب سے پہلے اور پھر اپنے سامعین کی بھی, کہ اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے کہ وہ برائیاں جو ہم اسلام یا مسلمانوں سے پہلے جن قوموں میں پائی جاتی ہیں, یہودیوں میں اور عیسائیوں میں, اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ لوگوں مسلمانوں چوکنے رہو, یہ ساری کی ساری برائیاں بے عین ہی تمہارے اندر آ جائیں گی, امت اسلامیہ میں آ جائیں گی, اور وہ آ گئی ہیں. پیسے کا, دولت کا یا مال و دولت کے محبت, اس کے لیے کتنے لوگ اس کے جاری بنے ہوئے ہیں, اخلاقیات کو دور کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو عریانی فحاشی کو عام کرنے میں بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ساری برائیاں ان لوگوں میں تھیں, یہودیوں میں تھیں, وہ اس طرح کے کام کرتے تھے, اور وہ آج کے مسلمانوں میں ہیں. تو اگر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کو دیکھتے ہوئے بھی ہماری قوم اور ہمارے مسلح, نام نہاد مسلح, اپنی اصلاح نہیں کرتے, تو پھر معاشرے تو اسی طرح بگڑتے چلے جائیں گے. اور اسی معاشرے کی بگاڑ کے حوالے سے ہی آج کا پہلا سوال محترم عمر صاحب کی طرف سے آیا ہے, جو فرماتے ہیں کہ آج کل زیادہ لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں زناکاری کی. اور گزشتہ حلقے میں ہم ذکر کر رہے تھے, یہ ایک سوال آیا تھا جس میں ہم جنس پرستی کے حوالے سے تھا, تو یہ بھی اسی برائی کا ایک سلسلہ ہے. مولانا اس بارے میں جس طرح ابھی آپ نے جو اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں وہ جو ہے اس امت کے اندر بھی داخل ہو چکی ہیں, اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے متنبہ کیا. یہاں پہ یہ بات ہم بتانا چاہیں گے کہ جو مثال اہل کتاب کے بارے میں بتائی گئی کہ یہ فلاں فلاں جانوروں کی طرح ہیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے, جیسے مفسرین نے پیش فرمائی بات صاحب جو بالکل ٹھیک بات تھی آپ کی, کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ کسی مخصوص سبب کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے, کسی شخص یا قوم کے بارے میں یہ منطبق ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اسی پر آپ جو ہے منطبق کریں پھر اپنے بارے میں محاسبہ نہ کریں, ایسا نہیں ہے, بلکہ کن اسباب کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا, ان اسباب کا اگر ہم بھی ارتکاب کریں گے تو پھر ہمارا شمار ان کی طرح ہوگا. تو صاحب یہی اسی بارے متنبہ کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ ہونے کا فخر تو ہمیں ہونا چاہیے, اس پر ہمیں خوشی ہونا چاہیے, لیکن یہ خوشی اسی وقت مکمل ہوگی جب کہ ہم امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کریں. لیکن نام تو امت محمدیہ کا لیتے لیکن کام ہم لوگ جو اہل کتاب کی طرح کریں, نعوذ باللہ, تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا ذکر کر کے ان کی تشبیہ دی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہمارے اوپر یہی مثالیں منطبق نہ ہو جائیں, اسی لیے ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ نام تو لے لیا نبی کریم کی امت میں ہونے کا, لیکن کام سب کے سب ہم کر رہے ہیں اہل کتاب کی طرح, یا پھر جو بھٹکے ہوئے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اس زبانی دعوے کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس جو ہے عمل اگر کریں گے تبھی جو ہے ہم سچے امتی جو ہے کہلانے کے حقدار اور قابل بنیں گے, اور جو فخر و خوشی ہمیں محسوس ہو سکتی ہے اسی وقت یہ مکمل ہوگی جب کہ ہم اس کے اوپر اس امت کی جو خوبیاں اور احکام ان کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں. اور صاحب بھائی آپ نے ایک درد بھرا جو معاملہ تھا پیش کیا کہ ایک بہت بڑی برائی اور کوتاہی جو اس دنیا میں ہو رہی ہے, تو اگر یعنی جس کے پاس کفر ہے وہ شخص یہ برائی کرتا ہے تو برائی ہی ہے, اور کفر والے بھی اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ برائی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں, کلمہ پڑھیں, اور جن کے دلوں میں یہ کلمہ موجود ہو اور زبان پہ کلمہ موجود ہو, لیکن عملاً اس کی تحریم پر عمل نہ کرے, اس تحریم یعنی جس گناہ کو, جرم کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم نے حرام قرار دیا اس سے اجتناب نہ کرے, تو گویا کہ کلمہ جو ہے صحیح طرح ان کے دل میں اثر نہیں کر رہا ہے, اور زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر ان کے اعضاء پہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بدکاری, بہت بڑی برائی ہے, جو اللہ کو ناراض کرنے والا یہ فعل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے اندر واضح کیا, جو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے جو ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو واضح کیا
کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ جو ہے اس بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بہت بڑا یہ برا کام، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو اس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جو شخص زناکاری کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو ایمان چھین لیا جاتا ہے. اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ شخص غیر شادی شدہ اس پر 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر وہ جو ہے شادی شدہ ہو تو پھر اس کو جو ہے سنگسار کیا جائے. دنیا کی یہ بات ہو گئی. اور آخرت کے اندر جو بات برزخ میں جو منظر بتایا گیا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو برہنہ ہوں گے اور آگ کے چولہوں میں گڑھوں میں جن کو جلایا جائے گا، یہ تو برزخ کی بات ہی. اس کے بعد پھر آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا، تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت میں جو بتایا گیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں جو ہے سزا دی جائے گی. یہ تمام باتیں اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں. اور صاحب آپ نے جو بات جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو علماء ہے، مفکرین ہیں، محققین ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عریانیت، فحاشی اس دنیا میں عام ہو رہی ہے تو اس امت سے بھی اس برائی کو دور کرے، ساری دنیا سے برائی کو دور کرے. کیونکہ صرف امت کے حد تک اس برائی کو ہم دور کرنا چاہیں تو پھر جو امت سے باہر جو برائی ہے وہ امت کے اندر دوبارہ واپس آ سکتی ہے، امت کے اندر اثر انداز ہو سکتی. اسی لیے ساری دنیا میں جو بھی برائی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہیں. اس پر کئی فائدے ہوں گے. ایک تو ہوگا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس پر اجر ملے گا، برائی دور ہوگی، اصلاح جو ہے وہ عام ہوگی. اور جو برائی جن میں لوگ مبتلا ہیں تو وہ برائی دور ہو کر لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس طرح جو ہے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. مومن اور ایک مسلمان ہمیشہ چونکہ پازیٹیو انداز میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہم نے صرف اسی حد تک اکتفا کیا کہ بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں جو برائی پھیلانے کے جہد کر رہے ہیں. ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ چیخ اٹھوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی قومی اسمبلی یہ بل منظور کرتی ہے جس کے الفاظ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں بل کے کہ اس کے نتیجے میں زناکاری کو عام کیا جائے. یہ اس وقت ہو رہا ہے اور قابل ستائش ہے وہ لوگ جو اس مسئلے کو اٹھا کر عدالتوں میں لے کے گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ عدالت سے فیصلہ ہوگا اور وہ یہ بل منسوخ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں منہ کی کھانی پڑے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور آج کل کے دور میں ہمیں ایسے شیطانوں سے سابقہ پیش ہوتا ہے کہ جو بہت ہلکے انداز میں چھپ چھپا کے ایسے کام کرتے ہیں. کبھی وہ قادیانیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی شراب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں، کبھی یہ زناکاری کے اب لے آئے. اب انہوں نے ایک بل یہ منظور کر دیا کہ وہ جو شرط ہے نا کہ اگر کوئی فرد یعنی جو مخنث ہے تو اس کے لیے وہ کہے کہ جو مخنث ہے اس کی تعین کے لیے جو اس کا آئی ڈی کارڈ بنے گا اس کے لیے ڈاکٹر کا چیکنگ یا اس کا جو ٹیسٹ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. بس کوئی کہہ دے جا کے جی میرا جی چاہتا ہے جی کہ میرا میلان اس طرف ہے کہ میں لڑکی ہوں اور ہو وہ آدمی، اور وہ اس کو جو موجودہ قانون بنایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو فوراً طور پہ ادارہ وہ پابند ہوگا اس کا آئی ڈی کارڈ میں اس کو عورت شمار کر دے اور وہ اس کے بعد پھر عورتوں کی مجلسوں میں جائے، ہاسٹل میں جا کے رہے، لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہے وہاں، اور عورتوں کے باتھ روم میں جائے، وہ ہے وہ مرد، اور اس طرح کی اس کو پرمیشن مل جائے اور کوئی قدغن نہ ہو اس پر. کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسی شرط کو ختم کر دیا جائے کہ بھیا ایک میڈیکل بورڈ ہے وہ ٹیسٹ لے، اس کے بعد پھر وہ تعین کرے کہ یہ کس طرف ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اس طرح کی بہت ساری حرکتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور اب جو دعا کرنے کو یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بددعا کی جائے کہ اللہ ان کو مار دے، ختم کر دے. یہ تو ملک اسلامی جمہوریہ کو بدنام ہی نہیں بلکہ برباد کر رہے ہیں. اور جو لوگ اسمبلی میں ہیں
اگر وہ سوتے رہتے ہیں جو جن سے توقع ہے کہ وہ یعنی اس طرح کی حرکتوں کو فوری طور پہ پکڑیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور جب بھی جو فرد بھی اس طرح کی کوشش کر رہا ہو تو وہیں پر اس کا یعنی اس طرح کی حرکت کو، جس طرح کے کام کو روکنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ نظر انداز کر دیں اور پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہو، یہ بھی کچھ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ گلزار حسین صاحب کا سوال ہے کہ پاکستان میں میت کے ختم کرائے جاتے ہیں، اس میت کے لیے ختم کرایا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنے قرآن بخشتا ہوں اس کو، تو یہ سلسلہ کیسے آتا ہے، کہاں سے شروع ہوا، اور یہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے کہ کوئی انسان قرآن پڑھ کے بخش دے؟ جی صاحب، اس سوال کی گہرائی میں جانے سے پہلے ابھی جو سوال گزرا ہے اس کے بارے میں آپ نے جو تفصیلی بات پیش کی، اس کے بارے میں سب چھوٹی کچھ مختصر سی باتیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ جیسے جو لوگ مرد ہو کر خواتین کا انداز اپناتے ہیں یا خواتین ہو کر مردوں کا انداز اپنائیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور جو لوگ اس پر جو ہے اس ایسے یعنی قوانین کو اقرار کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو کیا پھر یہ بھی اس سزا کے اندر داخل نہیں ہوتے؟ پھر اسی لیے سوچنا یہ چاہیے کہ ایسی جو یہ حرکتیں ہیں، بدکاری کی حرکتیں، تو ان کی تائید کرنا یا پھر ان پر جو ہے اپروول ان کو دینا، پھر یا پھر ان کا اقرار کرنا یا کروانا، یہ سب جو ہے گناہوں کے، جرائم کے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جیسے بھی کچھ پہلے صاحب نے بات پیش کی کہ گزشتہ امتوں کے اندر جو برائیاں تھیں، ایسی برائیوں کو ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے پیش کرنے کا ایک طریقہ لگ رہا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور صاحب بھائی بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو لوگ جو قانون سازی کا جو ادارہ ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ بھی اگر اس پر یعنی آواز نہ اٹھائیں، خاموش بیٹھیں یا پھر اس کی اجازت دے دیں، تو ایسی صورت میں امت کو یہ چاہیے، جیسے صاحب بھائی بار بار توجہ دلاتے ہیں، کہ ایسی آگاہی لائی جائے کہ امت کے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو اپنے نمائندے بنا کے پیش کرے جو غیرت مند ہو اور ایسی غلط حرکتوں کی مخالفت کریں اور انہی چیزوں کو اپروول دے اور اجازت دے جن کو جو ہے دین اسلام کی طرف سے اجازت ملتی ہے، دین اسلام میں جن کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو صاحب بھائی یہ تو ہو گئی جو سوال گزرا تھا اس کے بارے میں۔ اور جہاں تک صاحب بھائی جو اس کے بعد والا سوال تھا کہ کسی کے وفات کے بعد جو ہے ختم کرواتے ہیں یا پھر مولوی حضرات جو ہے دعویٰ کرتے ہیں ہم جو ہے اس کی طرف سے اتنے ختم بخشیں گے، تو بار بار یہ بات آئی کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے اندر نیابت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے بارے میں نیابت یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کی طرف سے میں جو ہے نیابت کر سکتا ہوں، یا پھر فلاں کی طرف سے میں تلاوت کروں گا، یا پھر میں نے جو تلاوت کیا وہ اس کو بخش دوں گا، تو اس بات کا چونکہ ذکر ہمیں قرآن میں حدیث میں نہیں ملتا ہے، اور یہ بات انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ انسان یہ کہے کہ میں نے جو ہے اتنی دفعہ ختم کیا ہے یعنی تلاوت کی، اور اس کا ثواب میں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، میرے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، اب اس میں جو چاہے کروں، میرے پاس رکھوں، کسی کو دے دوں اور جس کو جتنے چاہے دے دوں، تو اس طرح جو ہے منمانی کرنے کی باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس طرح کا کوئی طریقہ پیارے نبی نے، صحابہ نے، ائمہ اربعہ نے نہیں سکھایا ہے، اسی لیے یہ جو دھوکے کا طریقہ جو امت میں رائج ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہی سوچے کہ یہ لوگ اس طرح کے جو فراڈ کی باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے بزنس کے طور پر جو ہے ان کو کچھ فیس مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ کیا جا کے پوچھیں گے کہ فیس تو آپ نے لے لی اور ہمارے گھر کی میت کو جو ہے جو تحفہ آپ دینا چاہتے تھے، جو بخشنا چاہتے تھے وہ ملا نہیں ملا، تو ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پیسہ تو ان کو مل چکا، لیکن آپ کیسے ان کا محاسبہ کریں گے کہ کیا اتنا فائدہ آپ کی میت کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ کرے گا، تو جو حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا ہے وہ تو منمانی کرے گا، لیکن جو سمجھدار لوگ ان کو چاہیے کہ ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی لیے اگر واقعی آپ جو ہے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی نے یہی بات پیش کی کہ آپ جو ہے اس میت کے حق میں دعا کریں، رحمت کی، مغفرت کی، اور جنازے کی نماز پڑھیں اور تدفین کے بعد قبر پہ جا کر ان کے حق میں رحمت کی، مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں جو ہے جنت کا بستر عطا کرے اور جہنم کا گڑھا اس کو نہ بنائے، اور جنت میں آرام نصیب کرے، میدان محشر میں جو ہے حساب و کتاب آسان کر دے اور جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔ دعائیں آپ بار بار کرتے رہیں، یہی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کوئی شخص قرآن کے ذریعے بھی، جیسے عام طور پہ قرآن سے لوگوں کی محبت ہے، تو قرآن کے ذریعے بھی آپ کسی مرحوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا آسان طریقہ جتنے آپ کی حیثیت اتنے قرآن شریف آپ لے لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ میت کی طرف سے ان کو کسی یا ایسی مسجد میں جہاں پہ غریب مسلمان رہتے ہوں یا پھر غریب طلبہ رہتے ہیں وہاں پہ قرآن مجید کے نسخے، یا پھر غریب فیملیز جہاں پہ رہتی ہوں جن گھروں میں، تو وہاں پہ آپ لے جا کر قرآن کے نسخے جتنے ہو سکتے ہو رکھوا دیجئے۔ نیت یہ ہے کہ فلاں میت کی طرف سے جو ہے
یہ ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ہم یہ نسخے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اس کے بعد جب تک لوگ ان میں تلاوت کریں گے تو اس میں اس مرحوم کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور آپ چونکہ رکھ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا, جو تلاوت کریں گے ان کو فائدہ ہوگا. جو بخشنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ان تمام طریقوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ ایسا طریقہ جو ہمیں دین اسلام میں نہیں بتایا گیا ہے. یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن. ورنہ کیا یہ بات ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ کس چیز سے ثواب ملتا ہے کس سے نہیں ملتا, اس کا تعین اللہ اور اس کے رسول ہی کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم کسی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہو, اس کا حج اس کے نعمت بدل ہو جائے گا تمہارا, اس کی طرف سے تم نے حج کر دیا تو یہ حج بدل ہو گیا اور اس کا ثواب اس کو مل جائے گا, حج کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا, اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کسی دوسری چیز پر اس کو قیاس کر کے کہ چونکہ حج کیا ہے تو اس لیے حج کا ثواب مل جائے گا تو اس کو بھی مل جائے گا. کیا اس طرح کا استدلال, اس میں کوئی وزن ہوگا؟ اس سے آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ علماء نے شرعی اصطلاح ہمیں اس کا نام دیا ہے العبادات توقیفیۃ. عبادات توقیفی ہوتی, توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے من وعن, جس عبادت کے بارے میں جو بات بتائی گئی اس کی حد وہی رہتی ہے, اس سے ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ حج کے بارے میں بتایا کہ حج بدل ہو سکتا ہے, عمرے بدل ہو سکتا ہے, لیکن تلاوت بدل نہیں ہو سکتی. اس طرح جو ہے تلاوت کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی, اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے ہم جو حد ہمیں بتائی گی ان کی پابندی کریں, حد سے تجاوز نہ کریں, ورنہ پھر اللہ و رسول سے ٹکر لینے کا گناہ جو ہے اس پہ لکھا جائے گا. ثواب تو گیا ہی, لیکن اللہ و رسول کو ناراض کرنے کا جو ہے یعنی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جہاں کہیں قرآن میں آیا ہے تو پھر وہ سزائیں ایسے لوگوں پر نازل ہونے کا اندیشہ رہتا. اسی لیے ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. گلزار حسین بٹ صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے, مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ جماعت میں شریک ہونے کے بجائے اپنی پتلون کو وہ اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ٹخنے اور یہاں اوپن ہو جائیں. کیا یہ ٹخنوں کو اوپن کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے یا مسجد کے باہر بھی ضروری ہے؟ جیسا بھائی دین اسلام میں جو ہے عبادات اور آداب اور اخلاق ان تمام کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے. تو انہی تعلیمات میں سے آداب کا جو موضوع ہے ان میں بات بتائی گئی کہ مسلمان مردوں کا جو لباس و ٹخنوں کے اوپر ہو. اب اس کے بعد اگر کسی کا لباس ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے اس کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی, لیکن ٹخنوں سے اوپر جو لباس رکھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ جو ہے چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ عام حالات میں ہر وقت جو ہے اس کے لیے ترغیب دی گئی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. نوشاد احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی فرد کے سپرد خاک کر دیے جانے کے کافی عرصے کے بعد کسی وجہ سے قبر کشائی کا مرحلہ پیش آتا ہے یا قبر کشائی کا معاملہ پیش آتا ہے, قبر دوبارہ کھودی جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تدفین ہوئی تھی آج سے اتنے عرصہ پہلے اب وہ اس کا جسم گل سڑ گیا, ختم ہو گیا ہے, تو کیا یہ کہیں اس کے گناہگار ہونے کی علامت تو نہیں ہے؟ اس طرح یہاں پہ ہمیں بات بتائیں گے کہ بے شک یہ بات صحیح ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا پیارے نبی سے تو آپ نے بتایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو وہ کھائے یعنی مٹی میں ملا دے. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو منع کیا. اب اس کے بعد کیا یہ جو زمین کو اللہ کی طرف سے حکم جو دیا گیا ہے وہ کیا انبیاء کرام کی حد تک ہے یا پھر صحابہ یا دوسرے نیک مسلمان ان کے لیے بھی ہے؟ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے بھائی, سورہ طٰہٰ میں جو بات پیش کی گئی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا اور مٹی میں واپس کرے گا اور مٹی سے ہی دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ نکالے گا. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مٹی میں ملانے والا ہے تو کسی کا مٹی میں مل جانا, خود علماء کی تحقیق یہ ہے, اس حدیث کی تفسیر اور تشریح کے موقع پر علماء لکھتے اگر کسی کا جسم مٹی میں مل چکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ نیک نہیں تھا, بلکہ ایسی کوئی بات بالکل نہیں ہے. کسی کا مٹی میں مل جانا, کسی کے جسم کا جو ہے مٹی میں شامل ہو جانا اس کے نیک نہ ہونے کی علامت نہیں ہے, گنہگار ہونے کی بالکل علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے محفوظ رکھنا چاہے رکھے, جس کو محفوظ نہ رکھنا چاہے رکھے, اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے.
تو اس میں جو ہے ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہ کر لے کہ یہ جو ہے یعنی ان کے نیک ہونے کی یا نہ ہونے کی علامت ہے. اب اس کے بارے میں سب نبی کریم کے بارے میں تو بات آ گئی، لیکن ہم ایک صاحب تھے کچھ پہلے جو ایک ملک میں، یعنی ملک کا نام نہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک یعنی ایشیا کے ایک ملک کا شخص جو ہے اس کی وفات ہو گئی اور اس کو جو ہے دفن کیا گیا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے یعنی غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے جسم کو جو ہے باہر نکالا گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ من و ان جو ہے جس طرح اس کو دفن کیا گیا 1 سال کے بعد کچھ اس کے خلاف کیس تھا معاملہ کہ شاید زبردستی اس کو جو غلط طریقے سے مارا گیا. 1 سال کے بعد بالکل اس کا جسم بالکل ٹھیک تھا، صرف جو اس کے اوپر جو لباس جو اس کو یعنی اس کے اطراف لپیٹا گیا تھا اس کے اندر سے جو ہے پرانے لباس کی بدبو آ رہی تھی، ورنہ جسم اس کا ٹھیک تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے اس کے پاس کفر ہونے کے باوجود جو ہے وہ بزرگ تھا، نعوذ باللہ. اسی لیے آپ ان باتوں کو، ان علامتوں کو نجات کا فیصلہ نہ قرار دیں، ورنہ اگر ہر ایک جسم صحیح سلامت رہے تو پھر مسلمانوں کے لیے قبرستان میں جگہ کہاں ملے گی؟ پھر وہ روایت جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 افراد جو ہے وہ اٹھیں گے. مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ کسی کو دفن کیا گیا، پھر اس کا جسم مٹی میں مل گیا، اس کی کچھ مدت کے بعد کسی اور کو دفن کیا گیا. اس طرح ایک ہی جگہ پر کئی لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اسی جگہ پر کسی اور کو دفن کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم اس بات کو بالکل جو ہے کسی کی نجات یا نجات نہ پانے کی علامت نہیں قرار دے سکتے، بلکہ نجات کی علامت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایمان اور عمل صالح، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرنا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ ایسے فرعون کی لاش بھی ہے نا، اگر کسی کی لاش ہونا باقی رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بہت نیک تھا، تو پھر تو اس کی لاش بھی موجود ہے. جی صاحب، بہت اہم مثال تھی یہ. بس میں نے چاہ رہا تھا کہ وقت طویل ہو جائے، لیکن آپ نے بہت بہترین مثال دی کہ وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یعنی ابلیس اور شیطان کے بعد دنیا کا بدترین کافر اگر کسی کو قرار دیا وہ تو فرعون تھا. اس کے باوجود فرعون کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون جو ہے لاش محفوظ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، نعوذ باللہ ہرگز نہیں، بلکہ اسے وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، سب سے سخت عذاب میں اس کو داخل کیا جائے گا. اس معنی میں جو ہے آپ جسم کا محفوظ رہنا نہ رہنا اس کو نجات کے لیے ایک علامت کے طور پر نہ قرار دیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے. آمین. اور ہمارے تمام مسلمانوں کو جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے. اقبال بلوچ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کافر قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جس صاحب یہاں پر چونکہ موصوف نے صاحب بھائی مصاحف کو ہاتھ لگانے کے ساتھ ساتھ چونکہ پکانے کا اور دھونے کا ذکر بھی شاید کر دیا تھا، اسی لیے اس طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن عظیم کی طرف آتے ہیں. تو جہاں تک پکانے کا معاملہ ہے، کپڑوں کو دھونے کا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ پاک و صاف رہتا ہے، پاک و صاف طریقے سے دھوتا ہے، دھلاتا ہے اور پکوان کا کام کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کھانے پینے والوں کے لیے جو اس پکوان کو کھاتے پیتے ہیں اس میں ان کی صحت کا بھی تحفظ رہتا ہے اور ان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. اس کے بعد پھر گندے ہاتھوں سے اور گندگی سے، نجاست لگے ہوئے ہاتھوں سے، یا پھر کئی دن سے نہیں دھویا، اس کے بعد یا یعنی کئی گھنٹوں سے اور کئی مقامات پہ ہاتھ اس کے لگ گئے، انہی ہاتھوں سے پھر آ کے پکاتا ہے یا دھوتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صفائی نہیں کر رہا ہے بلکہ گندگی پھیلا رہا ہے. تو پاکی صفائی کے بارے میں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اور جو لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے، ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ان کو چاہے کہ توجہ دلائے کہ جب آپ جو ہے دھوتے ہو یا پھر پکاتے ہو تو پاک و صاف طریقے سے جو ہے آپ پکوان کا کام کریں. یہ ہوگی صاحب بھائی یعنی عمومی بات ہے کہ جس میں مسلم غیر مسلم سب اس میں جو ہے یہ کام کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک قرآن مجید جو عظیم کتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر بتا دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک و صاف لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر اور اسی طرح جو ہے مستند احمد کے اندر جو عمر بن حزم کی جو روایت ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو جو ہے صرف پاک و صاف شخصی ہاتھ لگائے، ایسے بہت سارے دلائل ہیں. ان کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پاک و صاف سے مراد جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اسے باوضو قرار دیا، اور وضو صرف مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے، اور کسی پر اگر غسل فرض ہوا ہو جیسے حیض و نفاس یا جنابت کی حالت، ایسے لوگ بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں. یا پھر جن کے پاس اسلام و ایمان نہ ہو، اگر کفر ہو، ایسے لوگ بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں.
تو ایسی صورت میں یعنی جو لوگ مجلس میں قرآن شریف کے نسخے وغیرہ رکھواتے ہوں ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس مجلس میں اگر غیر مسلم کام کرتے ہوں تو ایسے لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو کسی اونچے مقام پہ رکھ دیا کریں، یا پھر غیر مسلموں کو بتا دیں اگر وہ مجلس کو صاف کرتے ڈسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ تم قرآن مجید کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ کام ہم کر لیں گے، یا پھر گھر میں جو مسلم جو خادم خدمت کرنے والے وہ یہ کام کر لیں گے، اس طرح جو ہے ان کو روکا جائے، منع کیا جائے، تو اس طرح جو ہے قرآن مجید کی تعظیم کا حق بھی ادا ہوگا۔ اور پھر جن کو نہیں معلوم جو غیر مسلم خادم خدمت کرنے والے ان کو پتہ نہیں کہ مسلمان جو ہے قرآن کی اتنی تعظیم کرتے جو تعظیم کا حق ہے، اور اس حق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلم قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، ان کے پاس شاید علم نہ ہو اسی لیے غلطی سے کام کرتے ہوں، تو جو مسلمان ان کے کفیل ہیں یا پھر اس گھر کے جو اونر جن کے پاس وہ خادم کام کرتے ان کو متنبہ کرے کہ آپ حضرات ان کو ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ یہ کام ہم کر لیں گے اور آپ دوسرے مقامات کی صفائی کریں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، اس طرح ان کو متنبہ کیا جائے۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جبکہ اصل جنازہ ہو چکا ہے؟ یہ صاحب ہے جو غائبانہ جنازے کی نماز کے سلسلے میں علماء کے 2-3 مختلف اقوال ہیں، تو اب جو دلائل ہمیں ملتے ان کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور پر بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو مروی ہے اس حدیث کی روشنی میں بات ہمیں ملتی ہے کہ جب نجاشی جو کہ حبشہ کے اندر ایک گورنر تھے جو عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اور ماشاءاللہ ان کو صحابی ہونے کا درجہ ملا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نجاشی جب ان کی وفات جو ہے حبشہ کے مقام پہ ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ان کی وفات وہاں پہ ہو گئی ہے، تو پیارے نبی نے بتایا کہ اب جو ہے آج تمہارے ایک ساتھی کی وفات ہوئی ہے تو آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ کہہ کر پیارے نبی نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے یعنی شہر کے باہر عیدگاہ میں جمع ہونے کا حکم دیا، پھر آپ نے جو ہے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نماز باجماعت غائبانہ جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی۔ تو اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حبشہ میں ان کے لیے جنازے کی نماز نجاشی کی نہیں ہوئی اسی لیے پیارے نبی نے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھائی۔ ایک بات تو یہ بعض علماء کی تحقیق ہے، دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے جنازے کی نماز ہوئی ہو نہ ہوئی ہو تو ہر حالت میں غائبانہ جنازے کی نماز ہو سکتی، کیونکہ پیارے نبی نے اس طرح کرنے سے منع نہیں کیا۔ تو جو علماء اس دلیل کو مانتے ہیں یا اس طرح تحقیق کرتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات یہاں پہ سب ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا چاہے تو اس کا وقت کیا ہو سکتا ہے، یعنی اصل ملک میں اگر غائبہ یعنی اصل جو جس مقام پہ میت موجود ہے وہاں پہ جنازے کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہر حالت میں جو ہے دوسرے مقام پہ دور کسی شہر میں غائبانہ نماز ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میت جو ہے نماز جنازہ کے قابل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو غسل دیا گیا ہو اور کفن پہنایا گیا ہو اور اب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مقامی طور پر لوگ تیار ہو، جب جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے اسی وقت جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز بھی پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور محمد علی صاحب کا دوسرا سوال تحیت المسجد کے بارے میں کہ کیا ممنوع اوقات میں بھی تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی جو ہے ایک تو عمومی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اور زوال کے وقت اور عصر کے بعد سورج غروب ہوتے وقت جو ہے نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا، لیکن کچھ ایسی نمازیں ہیں جن کو ذات السبب یعنی وہ نمازیں جن کا کوئی سبب شرعی سبب پایا جاتا ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی، جیسے کسی نے کوئی نماز قضا ہو گئی وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر کسی نے وضو کر لیا تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر جو ہے سورج گرہن کی نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے، یا پھر تحیۃ المسجد جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ تو ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ذات السبب یعنی جن نمازوں کا مخصوص سبب جو ہے پایا جاتا ہے وہ نمازیں عمومی حکم سے ان کو مستثنا قرار دیا جائے گا، ان نمازوں کی اجازت ہے، لیکن کوئی شخص جو ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پہ مسجد میں نہ جائے، نفل نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پہ وضو نہ کرے، لیکن کسی نے وضو کر لیا مسجد میں چلا گیا اور اس کے بعد وہ بیٹھنا چاہے تو نفل یعنی تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے گا، ورنہ نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں جان بوجھ کے جائے اس طرح یعنی جان بوجھ کے جائے اس طرح نہ کرے، کیونکہ ان اوقات میں چونکہ منع کیا گیا تو نماز پڑھنے سے آپ حتی الامکان پرہیز کریں، لیکن جا چکے ہیں موقع آ گیا ہے تو پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔
ندیم خان صاحب کا سوال کہ انڈیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اور وہ انہی کی وہی دنیا کو چلا رہے ہیں، سارے انتظامات ان کے پاس ہے. ایک قطب اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس طرح اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کرے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کے سارے جہانوں پر حکومت چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں بتایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے آئیں گے، کوئی بھی اپنی حکومت چلانے والا نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تو یہ اعتقاد جو ہے شاید مشرکوں سے یا پھر شرک کرنے والے جو قبیلے ہیں یا اقوام ہیں تو ان کی طرف سے غلط اعتقادات جو ہے مسلمانوں کے پاس آ گئے، ورنہ اسی کوئی بات بالکل اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی صاحب بھائی، اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں مولانا تو اس میں تو بہت واضح انداز میں یہ ہے کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس کے بعد کہیں جا کے سو گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ہر چیز کا میرے کنٹرول میں ہے. اور آیت الکرسی پہ ذرا دیکھ لیں، آیت الکرسی میں بہت کتنے واضح انداز میں کہہ دیا گیا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَظِيمُ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ بس اس نے بنانا تھا بنا دیا، اب وہ فارغ ہو گیا ہے، اب اس نے یہ کتبوں کو دے دیا ہے، ابدال کو دے دیا ہے بھائی. اور پھر یہ بھی جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ کتب اور ابدال یہ شام میں ہوتے ہیں. وہ شام اتنے سالوں سے وہاں جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو یہ کتب ابدال وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کو کسی اور کام میں مصروف ہے. یہ جو دنیا کی تقسیم اس طرح کی گئی نا کہ انسانوں کے ہاتھ میں، اور کچھ انسانوں ہی کو بتا دینا کہ اس نے سورج اس کے کنٹرول میں، اور چاند اس کے کنٹرول میں، اور بارش اس کے کنٹرول میں، اور یہ ساری دنیا کو وہ چلا رہے ہیں. یہ دین اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور بطور خاص تصوف کے نام پر اور بڑی پہنچی شخصیت کے نام پر کہ بھائی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت اس کو تو پتہ ہے، دعوے کیے جاتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیاہ کی ہوئی ہیں، کاغذ کالے کیے ہوئے ہیں کہ جس میں بتایا کہ جو فلاں بزرگ تھے وہ تو ان کی تو نگاہ جو تھی وہ عرش تک پہنچتی تھی، اور وہ عرش کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس 7ویں آسمان تک گئے تھے، یہ تو عرش پہ بیٹھ کے آئے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے پاس بٹھایا تھا. اس طرح کی غلط باتیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسی باتوں سے ہمیں بچائے رکھے. ندیم بھائی، اگلے سوال کا جو آپ کا دوسرا سوال انشاءاللہ اس کا جواب اگلے حلقے میں آ جائے گا. تو آج کے پروگرام سے اب ہم اجازت چاہیں گے، وقت ختم ہو گیا ہے. آئندہ جمعے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.